आइली ज़िंदगी के ताल्लुक़ में जो मज़मून बयान करना चाहता था उसकी तरफ वापस आता हूँ। कुरान करीम की जिन आयात की मैंने तिलावत की है इनमें अल्लाह ताला फरमाता है वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, कि उसके निशानात में से एक ये भी है कि उसने तुम्हें खाक से पैदा किया है। एक लफ्ज़ तीन है जिसको हम मिट्टी कहते हैं, उसमें नमूव का मफ़हूम दाखिल है, यानी गीली मिट्टी, नमी का मफ़हूम दाखिल है। तुराब खाक को कहते हैं। तो ये एक तर्ज़ बयान है जिससे इंसान को उसके आज़ाना आगाज़ की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, खाक के पुतले ही तो हो। सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, फिर देखो कैसी अजीम तब्दीली वाक़या हुई है कि तुम बहैसियत बशर जो तख्लीक़ कायनात के सबसे ऊपर की मंजिल पर खड़ा है, ऐसे बशर की सूरत में तुम दुनिया में हर तरफ फैल गए हो। फिर फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, उसके निशानात में से एक ये भी है कि उसने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े पैदा किए, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम एक दूसरे से सकीनत हासिल करो। इलाहा मैंने उसकी इलाहा झुको उसकी तरफ सकीनत की खातिर, सकीनत की तलाश में। वजाला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला ने महब्बत और रहमत रख दी है। बस मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात का इससे बेहतर नक्शा नहीं खींचा जा सकता। पहले तो ये बता दिया कि तुम सब खाक के पुतले हो, एक दूसरे पर तुम्हें कोई फजीलत नहीं है और एक ही वजूद से पैदा किए गए हो। और रिश्तों की एक वजह तो वो है जो पहली आयत में बयान हो गई, तंतशिरून, तुम नश्व नुमा पाते हो और दुनिया में फैल गए हो, फैल जाते हो और फैल चुके हो। दूसरी वजह जिसकी तरफ अमूमन तवज्जो नहीं होती वो ये है लितस्कुनू इलैहा वजाला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, ताकि तुम अपने जोड़े से तस्कीन हासिल करो, यानी अपने दूसरे ज़ौज से तस्कीन हासिल करो। इलाहा में ज़मीर मुअन्निस की तानीस की है, यानी ये मालूम होता है कि मर्दों को खुसूसियत से मुखातिब फरमाते हुए ये फरमाया गया है कि ताकि तुम अपनी बीवी से तस्कीन हासिल करो। ये कहने से एक गलत फहमी भी पैदा हो सकती है, जैसा कि अक्सर दुनिया के माशरों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि मर्द का काम है औरत से तस्कीन हासिल करे, औरत का काम है तस्कीन दे और उसके बाद छुट्टी, और मर्द पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं। इस बातिल ख्याल को ज़ायल करने की खातिर मान बात फरमाया व जाला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान गहरी महब्बत और रहमत का रिश्ता कायम फरमा दिया है। और ये रिश्ता दोनों तरफ से है, बैनकुम है। और बैनकुम ने बैना मज़मून को और ज़्यादा वसी फरमा दिया, बैनकुमा नहीं कहा बल्कि बैनकुम, यानी वो बच्चे जो ख़ानदान में पैदा हो, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात के नतीजे में पैदा होते हैं, वो भी आपस में महब्बत और रहमत के ताल्लुक़ात के में से ज़िंदगी बसर करें। और सारे मुआशरे के लिए ये पैगाम है कि आइली ज़िंदगी में मवद्दत और रहमत को इख्तियार करो। ये वो पहलू है जिसकी तरफ मैं मुतवज्जे करना चाहता था, लेकिन अफसोस के साथ ये ज़िक्र करता हूँ कि बारहा ये नसीहत करने के बावजूद अक्सर दुनिया से ऐसे ही ख़त मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि हमारी जमात में आइली ज़िंदगी अभी तक मिसाली नहीं बन सकी। मुख्तलिफ़ मुआशरों के मुख्तलिफ़ नक़ाइस हैं, मग़रिबी नक़ाइस और हैं और मशरिक़ी नक़ाइस और हैं। मग़रिबी आइली ज़िंदगी भी मिसाली नहीं है और मशरिक़ी भी नहीं, लेकिन इस्लाम तो ना मशरिक़ का है ना मग़रिब का है।
اسلام تو وہ دین ہے جو ایسے نور سے تعلق رکھتا ہے جس کے متعلق فرمایا گیا لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے، دونوں کے درمیان یکساں سانجا دین ہے، سانجا نور ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس مشرقی معاشرے کے نقائص خواہ کچھ بھی ہوں اور مغربی نقائص کچھ اور ہوں، یہ بحث لا تعلق ہے۔ آئلی زندگی وہی ہے جو اس نور کی آئلی زندگی تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات میں خدا کا نور چمکا ہے، اور اس آئلی زندگی کے حوالے سے ہمیں اپنے تعلقات کو درست کرنا ہوگا۔ اگر کسی معاشرے میں وفا اٹھتی چلی جا رہی ہے اور حیا اٹھتی چلی جا رہی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی اس معاشرے کو پیغام دیتی ہے کہ تم مجھ سے دور ہو، مجھ سے کٹے ہوئے ہو، اور جب تک میرے ذات کے ساتھ پیوستہ نہ ہو جاؤ تمہیں امن نصیب نہیں ہو سکتا۔ مشرقی معاشروں میں آئلی زندگی بعض اور رسم و رواج اور بدیوں کا شکار ہے، اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات پر ان کے خاندان کے دوسرے تعلقات اتنا زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اتنا دخل انداز ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بسا اوقات میاں بیوی کے تعلقات محض اس وجہ سے بگڑتے ہیں کہ دونوں طرف کے ماں باپ کو شوق ہے کہ وہ اپنی بالادستی اس جوڑے پر قائم کریں، اور یہ ایسی بیہودہ رسمیں ہمارے بعض مشرقی معاشروں میں جاری ہیں کہ خاوند کے رشتہ دار سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بیوی کو کھینچ کر اپنے ماں باپ سے توڑ کر اپنا نہ بنا لیں اس وقت تک ہماری فتح نہیں ہو سکتی، ہمارا بچہ تسکین نہیں پا سکتا۔ اور بعض صورتوں میں بالکل اسی قسم کا رویہ بچی کے والدین اختیار کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جب تک خاوند سے اور خاوند کے رشتہ داروں سے کلیتاً توڑ کے الگ نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس جوڑے کو سچا چین نصیب نہیں ہو سکتا، سچی سکینت عطا نہیں ہو سکتی، اور اس کے نتیجے میں وہ دونوں خاندان کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان میاں بیوی کا گھر اجڑ جائے۔ اور اکثر اجڑتے ہوئے گھروں میں، اگر اکثر نہیں تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے اجڑے ہوئے گھروں کی جن میں ماں باپ کا قصور ہے، جو دونوں طرف کے ماں باپ ہیں، لیکن زیادہ تر میں نے یہ قصور دلہا کے ماں باپ میں دیکھا ہے اور نسبتاً کم بچی کے ماں باپ میں، کیونکہ بچی تو پرائی ہوتی ہے، وہ جب رخصت کر دی جائے تو اس پر اس کے اوپر اتنا اثر اور اختیار نہیں رہا کرتا، لیکن بیٹا تو اپنا رہتا ہے ہمیشہ۔ اور عموماً وہ ممالک جن میں اقتصادی لحاظ سے پوری ابھی ترقی نہیں ہوئی اور میاں بیوی فوراً اپنا الگ گھر بنانے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو وہ بیوی بہرحال اپنے خاوند کے ماحول میں اس کی ماں باپ کے رحم و کرم پر، اس کی بہنوں کے رحم و کرم پر زندگی گزارتی ہے۔ اور اس پہلو سے میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی ظلم معاشرے میں ہے اس میں سب سے زیادہ قصوروار عورت ہے۔ پہلے ایک خطبے میں جس کا تعلق میری اہلیہ کے وصال سے تھا، میں نے کچھ نصیحتیں کی تھیں، ان میں خصوصیت سے خاوندوں کو پیش نظر رکھا تھا یا مردوں کو پیش نظر رکھا تھا۔ مجھ سے شکوے بھی ہوئے کہ آپ نے بس سارا بوجھ مردوں پر ہی ڈال دیا ہے، عورتوں کا بھی تو قصور ہوا کرتا ہے۔ میں نے ان سے کہا مجھے علم ہے قصور ہوا کرتا ہے، میں کسی وقت یہ باتیں بھی کروں گا، لیکن بیوی فوت ہو رہی ہو اور میں عورتوں کو کوسوں، اس سے زیادہ جہالت اور ہو نہیں سکتی تھی۔ موقع ایسا تھا جس کا تقاضا تھا کہ میں مردوں کو نصیحت کروں کہ وہ عورتوں کے حقوق ادا کریں اور ہر قسم کے ظلم سے باز آئیں۔ مگر میں نے جہاں تک تجزیہ کیا ہے مجھے اس میں کوئی بھی شک نہیں نظر آتا کہ بگڑے ہوئے مردوں کی بنیاد بھی ان کی مائیں ڈالتی ہیں اور انہی بنیادوں پر ان کی عمارت استوار کرتی ہیں، اور اکثر ایسی مائیں معاشرے کو بگاڑنے کی ذمہ دار ہیں جو عملاً اپنی اولاد کی اور اولاد میں سے اپنے بیٹوں کی عبادت کرتی ہیں اور اتنا زیادہ بلند مقام دیتی ہیں کہ بچپن ہی سے انہیں کھلی چھوٹ دی جاتی ہے کہ وہ چاہے ہمسایوں کا من برباد کریں، چاہے اپنی بہنوں کو ماریں کوٹیں،
اور فتنہ و فساد کریں، لیکن ماں شیرنی کی طرح جھپٹ کر ان کی تائید میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے، دوڑتی ہے، بد کلامی کرتی ہے دوسروں سے، اور اس کے فتنے سے، اس کی زبان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اپنے بچے سنبھالتے پھرتے ہیں۔ ایسی مائیں خواہ اس مقام تک نہ بھی پہنچی ہوں، اس سے ورے بھی بہت سے مقام ہیں جن میں یہ بنیادی نقص، یعنی اپنے بچے کی عبادت کرنا، یہ صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور ایسی مائیں اپنے بچوں کو نہ صرف ابتدا میں بگاڑ دیتی ہیں، بلکہ بعد میں جب ان کی بیویاں آتی ہیں تو ان بیویوں پر فرعون کی طرح حکومت کرنا چاہتی ہیں۔ ان بیویوں سے تعلق توقع رکھتی ہیں کہ تمام تر خدمتیں خاوند کی، اس کی بہنوں کی، اس کی ساس کی ہوں، یعنی اس کی خاوند کی ماں کی، اور وہ گویا کہ گھر کے لیے ایک نوکرانی پال لی گئی ہے یا خرید لی گئی ہے، اور اسی ضمن میں اپنے بیٹے کی زندگی سنوارنے کی خاطر بعض دفعہ پروفیشنل سے شادیاں کی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ لوگ مجھے بھی لکھتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی ڈاکٹر عورت ڈھونڈ کے دیں، کوئی استانی ڈھونڈ دیں، کوئی ایسی ہو جو کمانے والی ہو۔ اسی وقت مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ نیت کیا ہے، اور میں ان کو صاف لکھ دیتا ہوں کہ اپنے فساد کو اپنے طور پر رکھو، میرا ہاتھ تمہارے فساد میں شامل نہیں ہوگا، جو رشتہ کرنا کرو، لیکن اگر نیت وہ نہیں ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے تو وہ نیت فساد کی نیت ہے۔ قرآن کریم نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ تاکہ تمہاری اقتصادی حالات بہتر ہو جائیں۔ قرآن کریم نے یہ نہیں لکھا کہ بیویاں اس لیے لاؤ کہ ان کو گھر کی نوکرانیاں بنا دو، یا ان پر اپنے روب جماؤ، یا ان کو تانے دو۔ اور جہاں تک اس تان و تشنیع کا تعلق ہے، بہت سے گھر اسی وجہ سے اجڑتے ہیں۔ لڑکی گھر میں آئی ہے، وہ اس کی نندیں اس کی بیٹھ کر کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتی ہیں کہ اس کا تو قد اس طرح ہے، اس کا تو جسم اس طرح ہے، اس کو تو بات کرنے کا پورا سلیقہ نہیں آتا، اس میں تو پوری حیا نہیں ہے، اس کا لباس ایسا ہے۔ اور یہ باتیں وہ سمجھتی ہیں کہ بہت ہم چسکے لے کر جو بیان کر رہی ہیں، ہمارا بھائی بھی سن رہا ہے، وہ بھی مزے کر رہا ہوگا، ہمارے ماں باپ بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ ایسی باتیں سنائی ہیں اس کو، اور یہ نہیں سوچ رہی کہ اس کے لیے ایک جہنم پیدا کر دی گئی ہے، اور جو جہنم پھر پھٹے گی، بڑھے گی، اور سارے معاشرے کو آگ میں مبتلا جلا دے گی۔ چنانچہ